डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के ज़ेर तमाम आप तमाम का खैर मक़दम है। मेरे अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम तेलंगाना में उर्दू शायरी की अहमियत से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फ़रीस, सदर शोबे उर्दू, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। आज हम तेलंगाना में उर्दू शायरी की अहमियत से मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे। मेरे अज़ीज़ तलबा तालिबात, क़ब्ल इसके कि प्रोग्राम का आगाज़ करें, मैं प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फ़रीस साहब का इस स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ। आदाब। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चलूँ कि ये साल सुवम में हमारे निसाब में शामिल तेलंगाना में उर्दू शेर व अदब से मुताल्लिक़ इलेक्टिव कोर्स भी रखा गया है। उसी किताब का ये सिलसिला है। इस सिलसिले से मुताल्लिक़ आपको तेलंगाना में उर्दू शेर व अदब का माहौल कैसा रहा है, उसका पस मंज़र कैसा रहा है, उसका सक़ाफ़ती पस मंज़र, लिसानी पस मंज़र किस तरह रहा है, हम उस ताल्लुक़ से भी आज हम प्रोफेसर मोहम्मद नसीमुद्दीन फ़रीस साहब से बातचीत करेंगे। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना में उर्दू शेर व अदब की रिवायत निहायत ही क़दीम है और शानदार भी। हम के आज की इस गुफ्तगू के बाद आप इस बात से बेहतर जानकारी हासिल करेंगे कि तेलंगाना के शेर व अदब का बेशबहा विरसा कैसा है और उस ताल्लुक़ से आप में ज़रूर शऊर बेदार होगा और इस विरसे से जानकारी हासिल करने के बाद आप यकीनन फ़ख्र महसूस करेंगे और इस विरसे के तोहफ़े से मुताल्लिक़ आपके अंदर इसका जज्बा पैदा होगा। चलिए, मैं आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर नसीमुद्दीन फ़रीस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोफेसर नसीमुद्दीन फ़रीस साहब, तेलंगाना में उर्दू शायरी के आगाज़ पर रोशनी डालिए। इससे क़ब्ल आपसे मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि तेलंगाना का शेर व अदब का पस मंज़र कैसा रहा और यहाँ का सक़ाफ़ती दौर कैसा रहा, इसके अलावा यहाँ का लिसानी पस मंज़र का भी जायज़ा पेश करते हुए आप तेलंगाना उर्दू शायरी के आगाज़ पर रोशनी डालिए। अज़ीज़ तुलबा, मोहतरम नाज़रीन, जनूबी हिंद में तेलंगाना का इलाक़ा क़दीम ज़माने ही से अपनी एक ख़ास तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और लिसानी शिनाख्त का हामिल रहा है। जनूबी हिंद में जब बहमनी सल्तनत का क़याम अमल में आया तो बहमनी सल्तनत मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले इलाक़ों पर मुश्तमिल थी। जैसे बहमनी सल्तनत में तेलुगु बोलने वाले इलाक़े भी शामिल थे, कन्नड़ा बोलने वाले इलाक़े भी शामिल थे और तमिल बोलने वाले इलाक़े भी शामिल थे। लेकिन जब बहमनी सल्तनत को ज़वाल हुआ और बहमनी सल्तनत के मुख्तलिफ़ सूबेदारों ने अपने अपने इलाक़े में अपनी ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया, तो तेलंगाना के इलाक़े में जो सूबेदार था बहमनी सल्तनत का, सुल्तान कुली, उसने भी 1518 ईस्वी में अपनी ख़ुद मुख्तारी का ऐलान किया। तो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का पायतख्त गोलकुंडा था और उसकी सल्तनत में तकरीबन वही इलाक़े शामिल थे जो आज की तेलंगाना रियासत में शामिल हैं और लिसानी एतबार से ये तेलुगु बोलने वाले लोगों का इलाक़ा था। लेकिन चूँकि शुमाली हिंद से जो लोग यहाँ आए थे दक्कन में, वो अपने साथ उर्दू ज़बान लेकर आए थे, इसलिए उर्दू भी दक्कन के दूर दराज इलाक़ों में फैल गई थी और न सिर्फ बोलचाल की हद तक रही थी बल्कि इसमें अदब की तख्लीक़ का आगाज़ भी बहमनी दौर ही में हो चुका था। और जब
گولکنڈے میں قطب شاہی سلطنت کا قیام عمل میں آیا تو ابتدائی جو دو حکمران تھے سلطان قلی اور جمشید قلی، ان کا زیادہ تر زمانہ سلطنت کے استحکام کی طرف توجہ کرنے میں صرف ہوا، لیکن بعد کے حکمرانوں نے انتظام سلطنت اور نظم و نسق کی بہتری کے ساتھ ساتھ علوم اور فنون اور شعر و ادب کی بھی بڑی گراں قدر خدمت کی اور ادیبوں اور شاعروں کی بڑی سرپرستی کی۔ ابراہیم قلی قطب شاہ جو قطب شاہی خاندان کا چوتھا بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں اس نے بیدر کے ایک مشہور صوفی بزرگ مخدوم جیو کو گولکنڈہ آنے کی دعوت دی، لیکن مخدوم جیو خود تشریف نہیں لائے، بلکہ انہوں نے اپنے ایک مرید فیروز کو گولکنڈہ روانہ کیا۔ فیروز ایک صوفی بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ بہت اچھا شاعر بھی تھا۔ اس نے پریت نامہ کے نام سے ایک مثنوی لکھی، اور اسی زمانے میں اس کا ہم عصر ایک اور شاعر تھا محمود۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تلنگانہ میں اردو شاعری کا آغاز کرنے والے یہ اولین دور کے شعراء تھے، فیروز اور محمود، جو بیدر سے گولکنڈہ آئے تھے۔ پھر بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گولکنڈے میں بہت سارے نوجوان شعراء کی ایک نسل در نسل چلتی رہی، جن میں وجہی، غواسی، ابن نشاطی، جنیدی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان شاعروں نے مثنویاں بھی لکھی اور غزلیں بھی لکھی، قصائد بھی لکھے، اور گولکنڈے کے قطب شاہی حکمرانوں نے اردو شاعروں کی، جسے اس زمانے میں دکنی کہا جاتا تھا، بڑی سرپرستی کی، بڑی حوصلہ افزائی کی، انہیں اپنے دربار میں ملک الشعراء بنایا اور انہیں انعام و اکرام سے مالا مال کیا۔ ان کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی وجہ سے تلنگانہ میں اردو شاعری کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ قطب شاہی سلاطین اردو زبان، قدیم اردو زبان یا دکنی زبان کے اتنے دلدادہ تھے کہ انہوں نے نہ صرف اس زبان کے شاعروں کی سرپرستی کی، بلکہ وہ خود بھی دکنی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ چنانچہ اردو کا جو پہلا صاحب دیوان شاعر ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ، قطب شاہی خاندان کا 5واں بادشاہ گزرا ہے، جس نے شہر حیدرآباد بسایا اور چار مینار تعمیر کروایا۔ اسی طرح سلطان محمد قلی قطب شاہ کا بھتیجا، جو اس کا داماد بھی تھا اور اس کا جانشین بھی ہوا، سلطان محمد قطب شاہ بھی شاعر تھا۔ پھر سلطان محمد قطب شاہ کا فرزند عبداللہ قطب شاہ بھی دکنی زبان میں شاعری کرتا تھا، اس کا دیوان بھی دریافت ہوا ہے۔ اسی طرح قطب شاہی خاندان کا جو آخری حکمران تھا ابوالحسن تانشاہ، وہ بھی شاعر تھا، اس کی چند غزلیات دستیاب ہوئی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قطب شاہی سلطنت جو تلنگانہ کے علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی، اس سلطنت میں اردو شاعری کا آغاز ہوا، قطب شاہی دور میں ہوا، اور اسی دور میں مختلف اصناف میں قطب شاہی دور کے شاعروں نے داد شاعری دی، داد سخن دی، اور مختلف اصناف میں گراں قدر کارنامے چھوڑے۔ نہایت ہی بلند پایا مثنویاں لکھیں، جیسے قطب مشتری یا طوطی نامہ، مینا ستونتی، یا اور بہت ساری مثنویاں، پھول بن، جو بزمیہ مثنویاں ہیں، عشقیہ مثنویاں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں جو صوفی شعراء تھے انہوں نے صوفیانہ مثنویاں لکھیں، اور جو علماء تھے انہوں نے فقہی مثنویاں لکھیں۔ تو قطب شاہی عہد ہی میں اردو ادب کی بیشتر اہم اصناف کی داغ بیل پڑ چکی تھی تلنگانہ کے اندر۔ مثنویاں بھی لکھی گئی، غزلیات بھی لکھی گئیں، قصائد بھی لکھے گئے، مرثیے اور رباعیات بھی لکھی گئیں۔ تو یہ منظرنامہ ہم دیکھتے ہیں تلنگانہ میں سیاسی، لسانی اور ثقافتی اعتبار سے۔ جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نا قطب شاہی شعراء کا بھی ذکر کر دیا ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ قطب شاہی عہد میں سلطنت کے علاقوں میں کم و بیش اپنے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، جو تلنگانہ میں شامل تھی، اس تعلق سے بھی آپ نے سارا پس منظر بیان کر دیا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ طلباء طالبات کو قطب شاہی دور کے خاتمے کے بعد تلنگانہ میں اردو شاعری کی صورتحال سے واقف کروانے سے پہلے
طلباء کو یہ بتاتے چلوں کہ قطب شاہی دور میں مثنوی، مرثیہ، قصیدہ، اس طرح غزل کے علاوہ داستان سے متعلق داستان کا فروغ حاصل ہوا، اور قطب شاہی عہد میں ہی اردو کے اردو شاعری کا فروغ حاصل ہوا۔ لیکن اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس دور میں تلنگانہ میں شاعری کی کیا صورتحال رہی ہے، اس تعلق سے آپ ہمارے طلباء کو بتائیں۔ جی دیکھیے، قطب شاہی دور کے خاتمے کے بعد تلنگانہ کے علاقے میں اردو شاعری کا منظرنامہ دھندلا جاتا ہے، تھوڑا سا جمود سا طاری محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1687 عیسوی میں اورنگزیب نے گولکنڈے پر حملہ کیا اور گولکنڈہ مغلیہ سلطنت میں ضم ہو گیا۔ یہاں کے تاجدار ابوالحسن تانشاہ کو قید کر کے خلد آباد بھیج دیا گیا۔ تو یہ پورا دور، اس پورے دور میں تلنگانہ کا علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا، اور چونکہ یہاں پر جو اصل بادشاہ تھے قطب شاہی سلاطین، انہوں نے دکنی زبان کی سرپرستی کی، ان کے عمرا نے دکنی زبان کی سرپرستی کی، دکنی شہروں کی سرپرستی کی۔ لیکن اس سلطنت کے زوال کے بعد اب دکنی شعراء کا پرسان حال کوئی باقی نہ رہا تھا۔ سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، عمرا بکھر گئے، منتشر ہو گئے، بادشاہ قید میں چلا گیا۔ تو ایک طرح سے جمود سا طاری ہو گیا تلنگانہ میں اردو شاعری پر۔ اس زمانے میں زیادہ تر مرثیے لکھے گئے، چونکہ دکن کے شاعروں کو قطب شاہی سلطنت کے زوال کا بڑا شدید ملال تھا، رنج تھا۔ اس رنج کے اظہار میں انہوں نے مرثیے لکھے، جیسے خادر ایک شاعر تھا، اس نے مرثیے لکھے، روحی ایک شاعر تھا، اس نے مرثیے لکھے۔ اس زمانے میں ایک اہم مثنوی نگار شاعر گزرا ہے جس کا نام تھا عشرتی، اس نے من لگن کے نام سے ایک مثنوی لکھی، بہت اچھی مثنوی ہے، دکنی کی اہم مثنوی ہے، مثنوی دیپک پتنگ، من لگن دیپک پتنگ کے نام سے اس نے یہ مثنوی لکھی۔ تو اب یہ 1687 سے لے کر 1724 تک کا جو زمانہ ہے، یہ مغلیہ سلطنت کا دور ہے۔ تلنگانہ جو ہے مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ یہ انتشار کا دور ہے، زوال کا دور ہے، بکھراؤ کا دور ہے۔ اس میں دکنی ادب کا ارتقاء ایک طرح سے رک گیا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں ہم کو پھر اس کا ارتقاء نظر آتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، عہد آصفیہ میں جو نا علوم و فنون سے متعلق آپ سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، عہد آصفیہ میں تلنگانہ میں شاعری کا ارتقاء کس طرح ہوا ہے؟ جی ابھی جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حیدرآباد کی مرکزی حیثیت ختم ہو گئی تھی مغل حملے کے بعد۔ اورنگزیب نے اورنگ آباد کو اپنا دوسرا پائے تخت بنا دیا تھا۔ جی اچھا۔ تو ایک طرح سے اورنگ آباد سیاسی، تہذیبی اور ادبی مرکز بن گیا تھا، اور حیدرآباد کی جو مرکزی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ لیکن یہ دور جو ہے 1724 کے بعد ختم ہوتا ہے۔ 1724 میں یہ ہوا کہ شمالی ہند میں مغل سلاطین کمزور ہوتے گئے، اورنگزیب کے جانشین اہل نہیں تھے کہ اتنی وسیع سلطنت سنبھال سکتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف صوبوں میں صوبیدار خود مختار ہو گئے۔ تو دکن میں نظام الملک آصف جاہ اول نے 1724 عیسوی میں آصفیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن انہوں نے بھی اپنا پائے تخت اورنگ آباد ہی کو بنایا، اورنگ آباد ہی میں پائے تخت رہا، اور اورنگ آباد ہی ادبی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اورنگ آباد کی جو زبان ہے لسانی اعتبار سے اور دکن کے اندرونی علاقوں کی زبان ہے، اس میں تھوڑا سا فرق محسوس کرتے ہیں۔ چونکہ اورنگ آباد میں شمالی ہند کے لوگوں کا آنا جانا زیادہ رہا، تو شمالی ہند کے اثر سے اورنگ آباد کی زبان کسی قدر مختلف ہو گئی۔ لیکن دکن کے دور دراز کے علاقے جہاں پر مغل فوج نہیں پہنچ سکی تھی، شمالی ہند کے باشندے نہیں پہنچ سکے تھے، تو وہ زبان اپنی اصل حالت میں برقرار رہی، دکنی کا اثر اس کے اندر زیادہ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال رہی آصف جاہ ثانی میر نظام علی خان کے زمانے تک۔ میر نظام علی خان نے 1768 عیسوی میں اپنا دارالسلطنت اورنگ آباد سے حیدرآباد منتقل۔ تو پائے تخت جب دوبارہ حیدرآباد کو منتقل ہو گیا، تو حیدرآباد کی جو کھوئی ہوئی عظمت ہے، جو اس کی شان و شوکت ہے، جو اس کی خوشحالی ہے، وہ دوبارہ بحال ہو گئی، واپس آ گئی۔ اب یہ بادشاہ
جب اورنگ آباد سے حیدرآباد آئے تو بادشاہ کے ساتھ عمرا بھی آئے، علماء بھی آئے، شعراء بھی آئے. اورنگ آباد کے بہت سارے شعراء حیدرآباد آئے، جیسے عزلت آئے، شفیق اورنگ آبادی آئے، شاہ قاسم آئے. ان میں سے بہت سارے آ کر یہیں رہ گئے، پھر بہت سارے واپس بھی چلے گئے. عزلت بہت بڑے شاعر تھے، ان کا دیوان بھی ملتا ہے، ان کی مثنوی راگمالا ملتی ہے. اسی طرح شفیق لالا لکشمی نارائن شفیق فارسی کے بہت بڑے ادیب اسکالر تھے. انہوں نے تذکرے لکھے، اردو میں شاعری بھی کی. تصویر جانا کے نام سے ان کی ایک مثنوی ملتی ہے. شاہ قاسم بہت بڑے شاعر تھے اس زمانے کے، ان کا دیوان ہم کو ملتا ہے. تو یہ اورنگ آباد سے آئے کچھ شاعر، کچھ رہ گئے اور کچھ واپس چلے گئے. اسی زمانے میں حیدرآباد کے مقامی شاعر بھی تھے، جیسے شاہ تجلی علی تجلی تھے. بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے عالم تھے، مصور تھے اعلیٰ درجے کے خطاط بھی تھے، اور شاہی دربار میں بڑی خدمت پر فائز تھے. اسی طرح شیر محمد خان ایمان تھے، صاحب دیوان شاعر گزرے ہیں. بہت ہی پرشکو قصائد انہوں نے لکھے. ان کے دیوان میں غزلیات اور قصائد کے علاوہ مخمصات بھی ملتے ہیں، رباعیات بھی ملتے ہیں. یعنی بہت ہی پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے. اسی طرح عشرتی کے صاحبزادے تھے سید احمد ہنر. انہوں نے بہت ہی اچھی مثنوی لکھی نیہ درپن کے نام سے، جس کا شمار دکنی کی اہم مثنویات میں ہوتا ہے. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ آصفیہ دور کے قیام کے بعد دکنی زبان اور تلنگانہ میں خاص طور پر دکنی شاعری کو ایک طرح سے پھر فروغ حاصل ہوا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوا کہ آصفیہ سلاطین بھی قطب شاہی سلاطین کی طرح بہت ہی رعایا پرور حکمران تھے. ان کو علوم و فنون کے فروغ سے بڑی دلچسپی تھی، شاعری سے بڑی دلچسپی تھی، تیلگو عوام سے بڑی دلچسپی تھی ان کو. انہوں نے شاعروں کی، ادیبوں کی، علماء کی بڑی قدردانی کی. بعض بادشاہ اس کے اندر خود بھی شاعر تھے، اور ان کے جو وزراء تھے جیسے ارسطو جاں بہادر یا میر عالم یا مہاراجہ چندو لال شاداں یا مہاراجہ کشن پرساد شاد، یہ جو آصفیہ سلطنت کے پرائم منسٹرز تھے، پیشکار تھے، ان کے کابینہ میں بھی شامل تھے. ان لوگوں نے بھی جو ہے ان کے اپنی جگہ اپنے دربار تھے. چندو لال کا اپنا دربار تھا، ادبی ذوق بھی تھا ان کے ساتھ، ادبی ذوق تھا، شاعروں کی بڑی سرپرستی کرتے تھے. تو ان کی سرپرستی کا حال سن کر دہلی سے بہت سارے شعراء حیدرآباد، جن میں شاہ نصیر جیسے استاد الشعراء شامل ہیں. تاج الدین مشتاق آئے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خواجہ میر درد کے شاگرد تھے. حفیظ دہلوی حیدرآباد آئے. مرزا علی لطف آئے، جنہوں نے گلشن ہند جیسا تذکرہ لکھا تھا. ذوالفقار علی خان صفا لکھنوی لکھنؤ سے حیدرآباد آئے، جو میر تقی میر کے شاگرد تھے. شاہ کمال مانک پوری حیدرآباد آئے. اس طرح دہلی اور لکھنؤ سے بہت سارے شعراء شاہان آصفیہ اور آصفی دور کے عمراء اور وزراء کی سرپرستی اور ان کی داد و دہش اور فیاضی کے چرچے سن کر شمال ہند سے دکن آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے ایک ادبی ماحول بنایا، اپنے شاگردوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کی وجہ سے تلنگانہ میں اردو شاعری کو بہت فروغ حاصل ہوا. اس زمانے میں جو حیدرآباد کے مقامی شعراء تھے، ان شمال ہند کے ان شاعروں کے علاوہ ان میں عباس علی خان احسان، محمد صدیق قیس، مالخا بائی چندہ، اردو کی دوسری صاحب دیوان شاعرہ. یعنی ایک طرح سے دیکھیں گے تو ایک اس زمانے کے لحاظ سے ایک تعجب خیز بات نظر آتی ہے ہم کو کہ ایک خاتون نے شاعری کی اور ایسی زبردست شاعری کی کہ اس نے اپنا ایک دیوان یادگار چھوڑا. اس سے پہلے صرف ایک شاعرہ گزری ہے، لطف النساء امتیاز، جو صاحب دیوان شاعرہ تھی. 1 سال پہلے اس نے یہ اپنا دیوان تیار کیا. 1213 ہجری میں چندہ بی بی مہلخا نے اپنا دیوان تیار کیا، اور 1212 عیسوی میں لطف النساء امتیاز کا دیوان ہم کو ملتا ہے. لطف النساء امتیازی بنیادی طور پر حیدرآباد کی دختر تھی، لیکن اس کی شادی اورنگ آباد میں. تو اس طرح دیں گے تلنگانہ میں خواتین بھی اردو شاعری کے فروغ میں اہم حصہ ادا کیا ہے. اسی طرح اس زمانے کے دیگر شعراء میں محمد علی شوق تھے، جنہوں نے باغ و بہار جیسے قصے کو مثنوی کے پیرائی میں پیش کیا. اور غالب کے شاگرد تھے زکا، جو مدراس سے آئے تھے لیکن حیدرآباد میں رہ گئے تھے. ان کو شرف تھا، حاصل تھا کہ غالب سے انہوں نے اپنے کلام پر اصلاح لی تھی. اور ان سب سے ہٹ کر
شمس الدین فیض تھے، حضرت شمس الدین فیض حیدرآباد کے بہت بڑے صوفی شاعر تھے اور جن کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں پہنچتی ہے. جی جی جی. تو شمس الدین فیض استاذ الشعراء تھے حیدرآباد میں، اور ان کے شاگرد نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ حیدرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے دور دراز کے اضلاع میں تک پھیلے ہوئے تھے. ان کے شاگرد. تو انہوں نے دکن میں خاص طور پر تلنگانہ میں اردو شاعری کے فروغ میں اہم حصہ لیا. تو یہ صورتحال ہم کو نظر آتی ہے افضل الدولہ بہادر تک. جی جی جی. میر نظام علی خان آصف جاہ ثانی سے لے کر آصف جاہ خامس میر افضل الدولہ بہادر تک. ہاں. اس کے بعد زمانہ آتا ہے چھٹے آصف جاہ حکمران نواب میر محبوب علی خان. ان کے عہد کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ سن 1884 عیسوی میں انہوں نے اردو کو آفیشیل لینگویج قرار دیا. اچھا. سرکاری زبان قرار دیا سلطنت آصفیہ کی، جس کی وجہ سے ایک تو اردو تعلیم کو فروغ حاصل ہوا، اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا. اردو زبان اور اردو تعلیم کو فروغ حاصل ہونے کی وجہ سے اردو شاعری کو بھی تلنگانہ میں فروغ حاصل ہوا. میر محبوب علی خان بھی بڑے ادب پرور حکمران تھے. انہوں نے شاعروں کی بڑی سرپرستی کی. ان کے زمانے میں شمالین سے بہت سارے شعراء حیدرآباد آئے، جن میں داغ شامل ہیں، جن کو انہوں نے اپنا استاد بنا لیا تھا نواب میر محبوب علی خان صاحب آصف جاہ سادس نے. داغ کے علاوہ امیر مینائی بھی حیدرآباد آئے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ ان کے آنے کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ان کے علاوہ ظہیر دہلوی آئے، دہلی سے حیدرآباد آئے، ذوق کے شاگرد تھے. یہیں ان کا انتقال ہوا. فصاحت جنگ جلیل آئے امیر مینائی کے ساتھ، وہ یہیں پر رہ گئے. اس طرح بیرونی شعراء ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہا میر محبوب علی خان کے زمانے میں بھی. اور اس زمانے میں جو مقامی شعراء تھے تلنگانہ کے حیدرآباد کے، ان میں خود میر محبوب علی خان آصف جاہ ششم شامل ہیں، جو آصف تخلص کرتے تھے اور داغ کے شاگرد تھے. ان کے علاوہ راجہ گردھاری پرشاد، ان کا تخلص باقی تھا، وہ شاعر تھے. اور راجہ بہاری لال، ان کا تخلص رمز تھا، وہ اردو میں شاعری کرتے تھے، صاحب دیوان شاعر تھے. عمر خیام کی رباعیات کا انہوں نے اردو زبان میں ترجمہ کیا، بہاری لال رمز نے. اور پھر اعظم علی خان شائخ تھے، اور آغا ابو داؤد ابو للائی صاحب تھے. یہ اس طرح مقامی زبان کے مقامی لوگ بھی تھے جنہوں نے شاعری کو آگے بڑھانے میں تلنگانہ میں بہت اہم حصہ لیا. اس کے بعد آخری مرحلے کی طرف ہم آتے ہیں، عہد عثمانی کی طرف. امیر عثمان علی خان آصفیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے. ان کے زمانے میں اردو کو بہت فروغ حاصل ہوا، اور ان کے زمانے میں بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں سے شعراء کرام کی حیدرآباد کو آمد کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی حیدرآباد آئے، فانی بدایونی حیدرآباد آئے، یاس اور ایگانا چنگیزی حیدرآباد آئے، عبدالحلیم شرر حیدرآباد آئے، ظفر علی خان حیدرآباد. اس طرح بہت سارے شعراء کرام حیدرآباد آتے رہے. حیدرآباد میں ان کی سرپرستی ہوتی تھی، اور یہاں آنے کے بعد پھر مقامی شعراء بھی شاعری کو فروغ دینے میں ان کے شریک کا رہے، برابر حصہ رہا. تو عہد عثمانی کے جو مقامی شعراء تھے ان میں آپ دیکھیں گے حضرت امجد حیدرآبادی ہیں، توفیق حیدرآبادی ہیں، اور پھر عبدالقدیر حضرت صدیقی ہیں، صفی اورنگ آبادی ہیں، عظمت اللہ خان ہیں، لمحہ حیدرآبادی ہیں، کیفی حیدرآبادی ہیں. یہ سب شعراء اور بے شمار ہیں، میں صرف چند کے نام بتا رہا ہوں. جی بالکل. تو میر عثمان علی خان کے زمانے میں بہت سارے شعراء تھے بالکل جنہوں نے تلنگانہ کے اندر اردو شاعری کو پروان چڑھانے میں نہایت اہم رول ادا کیا. بہت بہت شکریہ پروفیسر نسیم الدین فرید صاحب. آپ نے جو نا یہاں پر عہد آصفیہ میں عہد آصفیہ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ان کی شاعری کا فروغ اور جو نا علوم و فنون کا فروغ کس طرح ہوا اس تعلق سے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نا آصف جاہی دور حکومت دکن میں قطب شاہی سلطنت کی جانشین سے متعلق بھی واقف کروایا، اور وہاں کے فرمانروان اور ان کی فیاضی اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں کس طریقے کا رول ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو نا بالخصوص نواب میر محبوب علی خان آصف سادس اور نواب میر عثمان علی خان آصف سابق کے عہد میں اردو کے فروغ
فروغ سے متعلق سے بھی بہترین انداز میں سمجھایا ہے. اب میں آپ آگے بڑھتے ہوئے آزادی کے بعد تلنگانہ میں اردو شاعری کا کیا پس منظر رہا ہے اس کے تعلق سے ہمارے طلباء کو واقف کروائیں. ہاں، یہ آزادی کا واقعہ تلنگانہ کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے. جی جی ایک عہد آفرین واقعہ ہے. 1948 عیسوی میں آصفیہ سلطنت کا خاتمہ عمل میں آ گیا. جی لیکن تھوڑا سا ہم کو پیچھے ہٹ کر دیکھنا ہاں بالکل بالکل کہ 1918 عیسوی میں حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. اچھا. جہاں پر جو ہے ذریعہ تعلیم اردو رہا. تو یہ یونیورسٹی کی سطح پر جب اردو ذریعہ تعلیم رہی تو پھر اردو ادب کو بھی بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا. عثمانیہ یونیورسٹی کے فارغین کی جو نسل نکلی جی جی اس میں بڑے اچھے اچھے شعراء گزرے ہیں. جیسے مخدوم تھے اس کے اندر, جی مہکش تھے, جی جامی, شاہ صدیق, مختلف شعراء تھے. یعنی اس شعراء کے ساتھ ساتھ یہ لوگ دانشور بھی تھے, سیاستداں بھی تھے اور مختلف جو ہے نا اعلیٰ عہدوں پہ بھی فائز ہو چکے. جی تو عثمانیہ یونیورسٹی نے آزادی کے بعد نہ صرف اچھے عہدیدار پیدا کیے جی بلکہ اچھے شعراء اور اچھے ادبا بھی یونیورسٹی سے نکلے جی جنہوں نے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد جی جی بالکل دونوں زمانوں میں اس ادارے کے فارغین ہیں, اردو عثمانیہ یونیورسٹی کے فارغین ہیں اور انہوں نے اردو شاعری کے فروغ میں بہت اہم حصہ لیا. یہ بہت اہم واقعہ ہے تلنگانہ میں شعر و ادب کے ارتقاء. بالکل بالکل. تو ہم آگے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں اردو شاعری کے اہم رجحانات کیا تھے ڈاکٹر صاحب بتائیے, اور کن تحریکات سے متاثر رہی ہے اس کے تعلق سے بھی ہمارے ناظرین اور طلباء کو واقف کروائیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ چونکہ رجحانات اور تحریکات پر مشتمل ہے. جی جی صحیح ہے. آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی دور ہی سے جی تلنگانہ میں اردو شاعری کا جب سے کہ آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک جی شاعری کبھی جامد نہیں رہی. جی ہاں, وہ ہمیشہ ترقی پذیر رہی, پروگریسو رہی, آگے بڑھتی رہی اور اس کے اندر نئی نئی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور وقت اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ جی اردو شاعری بھی جو ہے اپنے آپ کو ڈھالتی رہی جی جی نئے نئے انداز میں. ایک زمانے میں مثنوی کا بہت چرچا تھا, جی جی اس کے بعد غزل کا دور آیا. جب تک بادشاہت قائم رہی, بادشاہ رہے, عمرہ رہے, خصائص کا زور رہا. جی جی بالکل بالکل. لیکن جب بادشاہت ختم ہو گئی تو خصائص بھی ختم ہو گئے, بالکل آہستہ آہستہ مثنوی کا چلن بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد غزلیات باقی رہے. بالکل. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو رجحانات ہیں ہاں اصناف کے حوالے سے بھی تبدیلیاں ہوتے گئی. اصلاح زبان کی جو تحریک چلائی گئی تھی اس کے پر شاعری پہ کچھ اثر ہوا تھا کیا؟ ہاں یقیناً. آپ دیکھیں گے کہ دکنی کی جو لسانی مخصوص خصوصیات ہیں دکنی زبان کی, وہ خصوصیات آہستہ آہستہ دکنی زبان سے ہٹ گئیں جی اور شمالی ہند کی زبان اور شمالی ہند کے محاورے کا اثر بڑھ گیا. چنانچہ اب تلنگانہ کے شعراء جو شاعری کرتے ہیں ہاں جی ان کی زبان میں اور شمالی ہند کے شاعروں کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے. جی ہم ایک ہی زبان میں شاعری کرتے ہیں. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. قدیم زمانے میں شمالی ہند کے باشندوں کی زبان الگ تھی, اچھا, دکن کے باشندوں کی, تلنگانہ کے باشندوں کی دکنی زبان الگ تھی. بہت بہت شکریہ پروفیسر محمد نسیم الدین فرید صاحب. آپ نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن سٹی کے شعبے اردو کے زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں شامل رہے. ہم پھر ایک مرتبہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر مخدوم محی الدین کو اجازت دیجیے. شکریہ.